हमें जवाब दिया जाए कि आप लोगों ने 26 नवंबर को किसके कहने पे निहत्ते लोगों के ऊपर आपने गोली चलाई। पूरा पाकिस्तान आपसे सरापा एहतजाज और आपसे सवाल करता रहेगा कि किसी आईन कानून में आपको इजाजत नहीं है कि आप अपने निहत्ते लोगों के ऊपर गोली चलाए। यही पार्लियामान में हमने सवाल किया है, ये जितनी देर भी ये पार्लियामेंट का सेशन चलेगा ये सवाल हम आपसे पूछते रहेंगे कि हुकूमत को इसलिए जवाब देना पड़ेगा। और मैं भी ये बात इंडोर्स करती हूँ कि मैंने आपको पहले कहा कि जब 26 तारीख को निहत्ते लोगों के ऊपर डी चौक में गोलियां चलाई गई तो हुकूमती तर्जमानी आए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आए जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म है, और उन्होंने एक मुश्क कह दिया कि हम दहशतगर्द हैं। जो पीसफुल प्रोटेस्टर है उन्होंने कहा कि गोली चलाना जायज़ है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जिसके काबीना के मिनिस्टर है, चाहे टिकटॉक चिट्ठी अनपढ़ वज़ीर आला है, ये सब के सब इस तमाम सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। अदरवाइज आपने तो वोट के जरिए 8 फरवरी को इनको रिजेक्ट कर दिया था। अगर ये हमारे सर के ऊपर बैठे हुए तो ये कोई साजबाज करके यहाँ के ऊपर बैठे हुए तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी शहबाज शरीफ की ही बनती। पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का SIC का आज हमारा पार्लियामेंट के अंदर हुआ बिफोर द सेशन, और उससे पहले भी हमारा 2-3 दिन पहले हमारा अपना एक और हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई है और इसमें हमने बहुत सारी चीजें डिसाइड की है। हम बार बार आपके मीडिया के तवस्सुत से, पार्लियामान के तवस्सुत से, स्टैंडिंग कमेटीज के तवस्सुत से और जो भी हमारे पास फोरम अवेलेबल है हम उसमें बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं, और अगर इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो जारी बात है कोई चीज आगे बढ़ नहीं सकती है। और हमारा सवाल ये कि 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को यहाँ पे बहुत सारी आवाम पाकिस्तान की बहुत बड़ा एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ मेरे लीडर इमरान खान के कहने के ऊपर, और ये वो लोग थे जो किसी की जात से लड़ाई में नहीं थे, जो किसी की जमीन पे कब्जा करने नहीं आए थे, कोई बैंक तोड़ने नहीं आए थे, अपनी जाते झगड़े की खातिर नहीं आए थे। ये पाकिस्तान के वो लोग थे जो अपनी जात पात से ऊंचा होके नजरिए की खातिर यहाँ पे डी चौक में, जो कि हमारा दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, वहां पे सवाल करने आए थे कि 8 फरवरी को आपने हमारा मैंडेट क्यों चुराया। फिर उन्होंने आपसे सवाल किया कि जब आप कोई आईनी तरमीम करती है ये हुकूमत PDM की तो वो MNAs के MPAs की हमारे लोगों के माओ बहनों बेटियों को अगवा करके रात के अंधेरे में क्यों जो है वो इस तरह की आईनी तरमीम करती है। तीसरा उनका सवाल ये था कि मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जो सवाल करता है आप उसको बेगुनाह जेल में डाल देते हैं, मेरे लीडर समेत तमाम बेगुनाह अफराद की रिहाई की जाए। ये कोई गलत सवाल नहीं थे, ये कोई जाती नहीं थे, ये उनके सवाल थे। पीसफुल प्रोटेस्टर थे, इमरान खान के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान के झंडे की इज्जत कर रहे थे, हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। उन्होंने यहाँ पे आके डी चौक में पाकिस्तान का तराना ऊंचा होके पड़ा, वो सवाल कर रहे थे। हुकूमत ने उनसे डायलॉग करने के बजाय, हुकूमत ने उनसे बात करने के बजाय, हुकूमत ने उनको एंगेज करने के बजाय उनके ऊपर निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई। तो आज हम पार्लियामान के अंदर भी अपनी कमेटी के अंदर, पार्लियामेंट्री कमेटी में एक ही है कि हम बार बार इनसे सवाल करेंगे हुकूमत से कि हमें जवाब दिया जाए कि आप लोगों ने 26 नवंबर को किसके कहने पे निहत्ते लोगों के ऊपर आपने गोली चलाई। आपने इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर को जो दुनिया के बेहतरीन कैपिटल के अंदर आता है, आपने अवाम के लिए वो क्यों बंद कर दिया, और आपने 12 घंटे ऑपरेशन करके किस लिए आपने निहत्ते के ऊपर लोगों के ऊपर गोली चलाई। आज भी हमने पार्लियामान के अंदर ये कहा है कि जनरल डायर ने जब अपनी एक कहते ना ब्रिटिश राज को कायम करने के लिए जब निहत्ते लोगों के ऊपर गोली चलाई थी, वो तो कोई डिटेरेंस क्रिएट करना चाहते थे। अपने मुल्क के ऊपर निहत्ते लोगों के ऊपर कौन डिटेरेंस क्रिएट करता है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है, सबसे अफसोसनाक बात यह कि आप सबको पता है कि फिर जब ये लोग शहीद हुए, हमारे 12 लोग शहीद हुए, उनके लाशें नहीं दी जा रही थी, उनके घर के लवाकिन को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि आप लिख के देखें वो किसी एक्सीडेंट में मरे हैं। जो तकलीफ उन्होंने गुजारी, उसके बाद हुकूमत के तर्जमान यक जबान होके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है, उसको उन्होंने कहा कि जी ये दहशतगर्द है, और उन्होंने ये कहा कि उसके ऊपर गोली चलाना जो है वो जायज था। पूरा पाकिस्तान आपसे सरापा एहतजाज और आपसे सवाल करता रहेगा कि किसी आईन कानून में आपको इजाजत नहीं है कि आप अपने निहत्ते लोगों के ऊपर गोली चलाए। यही पार्लियामान में हमने सवाल किया है, ये जितनी देर भी ये पार्लियामेंट का सेशन चलेगा ये सवाल हम आपसे पूछते रहेंगे। PTI पहले कह चुकी है कि ये एक मुअज़्ज़ज़ इदारा है, एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इनका अपने एहतसाब का अमल है। ये जब अगर अपने एक्स जो इनका ऑफिशियल है या जो मौजूदा ऑफिशियल है उनको किसी भी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर जो उनके ऊपर है वो कोर्ट की जो वो पेनलाइजेशन करती है, उनका कोर्ट मार्शल करती है,
یہ اس ادارے کا اپنا ایک میکانزم ہے، اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خود اپنی مرضی سے جب کسی نے بھی کوئی جرم کیا یا کوئی بھی کسی کا احتساب ہو رہا ہو، اس کے اندرونی معاملے سے، فوج کے اندرونی معاملے سے یا مقتدرہ کے جتنے بھی یہ حلقے احباب ہے، اس کا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنا ادارہ اپنا احتساب کرے. ہماری پولیٹیکل پارٹی میں بھی جب کوئی ہماری پارٹی کی وائلیشن کرتا ہے، پولیٹیکل ورکر کی پولیٹیکل پارٹی کی بات بتاتی ہوں، ہم ان کو جو ہے وہ اپنی پارٹی کی طرف سے شوکاز نوٹس بھیجتے ہیں، ہم ان سے سوال جواب کرتے ہیں، وہ جواب سے جب سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. ویسے آپ تک جا کے میں چارج شیٹ کی ایک بات بتا دوں، چارج شیٹ تو ہمارے اوپر تمام بوگس کیسز کے اندر بھی ہوئی ہے. آج بھی میں بتا رہی تھی کہ 56 FIR ہے اوپر، اور اس 56 FIR میں یہ کہا گیا ہے کہ میں نے ایک دفعہ پاکستان کا جھنڈا اٹھایا تھا، جو کہ میں بار بار اٹھاتی رہوں گی. یہ کہا کہ میں نے عمران خان کے نعرے لگائے، میں ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی اور میں عمران خان کے نعرے لگا رہی تھی. پھر دوسرا کہا گیا کہ میں نے جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس توڑی ہے. پھر کہا کہ میں نے کار کی ڈگی میں جو ہے وہ رجحان کے علاقے سے گائے چوری کی ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ میں نے پولیس کی گاڑی سے 26 نومبر کو میں نے بسترے، کمبل اور موٹر سائیکل چوری کی ہے. لیکن ان سب کی FIR جو ہے وہ دہشت گردی کے زمرے میں ڈال دی گئی ہے. میں ATC کورٹ کے اندر 56 کیسز میں پورے پنجاب کے اندر موجود ہوں اور میں یہ سب جواب دے رہی ہوں. تو جس کا جو احتساب ہوگا وہ اپنا جو ہے اس کا جواب دے گا. اور اگر کسی نے کوئی گناہ یا کوئی جرم نہیں کرا ہوگا، میرا خیال ہے کہ یقیناً وہ دیکھیں جی جب پرائم منسٹر عمران خان پرائم منسٹر تھے، ووٹ کی طاقت سے تھے، 1,70,00,000 انہوں نے 2018 میں ووٹ لیا تھا. اس دفعہ بھی عمران خان نے 8 فروری کو پاکستان کا سب سے زیادہ 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ لیا. یہ اور بات ہے کہ 17 سیٹوں والی جماعت کو زبردستی فارم 47 کے ذریعے ہمارے سر کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنے برے حالات ہیں. جب پرائم منسٹر عمران خان وزیر اعظم تھے اور انشاءاللہ دوبارہ ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم بنیں گے، تو جتنے بھی ان کے نیچے DGs ہوتے ہیں وہ سب پرائم منسٹر کو جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں. یہ ایک میکانزم ہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ اور ساورن پاکستان کا ایک طریقہ کار ہے کہ تمام وہ رپورٹ کرتے ہیں. نہیں بیلیٹنٹلی آپ پاکستان تحریک انصاف سے یا آپ پاکستان تحریک انصاف ایس پارٹی سے یا مجھ سے ایس پارلیمانی لیڈر یا ایس پاکستانی، آپ کسی بھی ایکس پرسنل سے، موجودہ پرسنل سے، آپ بیلیٹنٹلی کسی سے بھی آپ کو ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک بلینک اس کے ذریعے آپ کو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ فلانے کا کریکٹر کیسا تھا، فلانے کا کریکٹر کیسا تھا. آئی ایم نو ون ٹو جج اینی بڈیز کریکٹر. جب ہماری حکومت کی تمام ادارے پرائم منسٹر کو جو ہے جو ان کا آئین کے اندر رول ڈیفائن ہے وہ وہی کرتے ہیں. جی دیکھیں، کل بڑی خوبصورت بات علی امین گنڈا پور نے کہی اور انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کو اس لیے جواب دینا پڑے گا، اور میں بھی یہ بات انڈورس کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب 26 تاریخ کو نہتے لوگوں کے اوپر ڈی چوک میں گولیاں چلائی گئی تو حکومتی ترجمانی آئے، وزیر اعظم شہباز شریفی آئے جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے ایک مشت کہہ دیا کہ ہم دہشت گرد ہیں جو پیسفل پروٹیسٹر ہے. انہوں نے کہا کہ گولی چلانا جائز ہے. اب بائی دا وے جو حکومت ہوتی ہے وہی فوج کو بلاتی ہے، وہی رینجرز کو بلاتی ہے، انٹیریئر منسٹری کے اندر آتے ہیں. میں نے بھی اسٹینڈنگ کمیٹی فار انٹیریئر منسٹری میں یہی سوال کیا کہ کس کے کہنے کے اوپر گولی چلائی تھی. تو ظاہری بات ہے فارم 47 کی حکومت جو 17 سیٹوں والے جماعت ہے، چاہے شہباز شریف ہے، چاہے نواز شریف ہے، چاہے اس کے کابینہ کے منسٹر ہے، چاہے ٹک ٹاک چٹی ان پڑھ وزیر اعلیٰ ہے، یہ سب کے سب اس تمام سسٹم کے بینیفیشری ہیں. ادروائز آپ نے تو ووٹ کے ذریعے 8 فروری کو ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اگر یہ ہمارے سر کے اوپر بیٹھے ہوئے تو یہ کوئی ساز باز کر کے یہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے تو سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی شہباز شریف کی ہی بنتی. نہیں کسی تک بھی کوئی محدود نہیں ہے. پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر سب جواب دہ ہیں. جو اپنی کرسی کے حساب سے، اپنے ٹینیور کے حساب سے جو سوال جواب ان سے پوچھے جائیں گے ہر کوئی اس کا جواب دے گا. یہاں پہ کوئی بچہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنی حدود کے اندر رہتا ہے، اور اگر کوئی اپنی حدود کراس کرتا ہے تو اس کو جواب دینا چاہیے. جہاں تک آپ نے پرویز مشرف صاحب کی بات کی، تاریخ ان کو جس الفاظ میں یاد رکھتی ہے وہ سب کو پتہ ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب نے جس طریقے سے اس ملک میں حکومت کی، ساری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے. تاریخ میں ڈکٹیٹرز کے نام لے کے جائیں گے. میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے ہماری 28 سال کی جدوجہد ہے. ہماری جدوجہد یہ کہ پہلے تو ہمارے اوپر ٹیئر گیسنگ کی جاتی تھی، ہمارے اوپر لاٹھی چارج کیا جاتا تھا، ہمارے اوپر آنسو گیس استعمال کیے جاتے تھے، ہمارے اوپر ربڑ کی گولیاں استعمال کی جاتی تھی، واٹر کینن استعمال کیے جاتے. خواتین کو جو ہے سب سے زیادہ جیل کے اندر اور قید کے اندر ڈالا گیا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے ڈیموکریٹک پولیٹیکل جماعت ہے جس کا کوئی مسلح ونگ نہیں ہے، اور اس کے نہتے لوگوں کے اوپر جب گولیاں چلائی گئی. اب تو ہمارے شہداء بھی اس ڈیموکریسی کے لیے، ہم تو علم جو ہے ہم نے ڈیموکریسی کا ہے، تو میں اپنے ڈیموکریسی کا جواب دے سکتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ڈیموکریسی کی اور اپنی آواز جو وہ بلند کرتی رہے گی. شہداء کا حساب ہم نے لینا ہے، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی ٹویٹ کرے،
کوئی ری ٹویٹ کرے یا کوئی اپنا سوشل میڈیا پہ اپنا نیریٹو دے یا آپ سے کوئی اختلاف رائے کی آپ سے نفی کرے تو آپ اس کو دہشت گرد بنا کے جو ہے اس کو پر FIR کر دے یا اس کو جیل کے اندر ڈال دے. بائی دا وے آپ کو خود مطیع اللہ جان کے بارے میں اور آپ کے جتنے بھی اور ساتھی ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب وہ ان دا لائن آف ڈیوٹی جب یہاں پہ وہ پمس کے باہر یا پمس کے اندر جب وہ زخمیوں کی اور شہیدوں کی جو ہے جب وہ رپورٹنگ کر رہے تھے یہ ان کا کام تھا. یہ آپ سب کا کام ہے. آپ ہماری بھی رائے لیتے ہیں, آپ فیکٹس اینڈ فگرز بھی دیکھتے ہیں, جہاں غلط ہوتا ہے آپ ہمیں نگیٹ کرتے ہیں, جہاں ٹھیک ہوتا ہے آپ ہمیں انڈورس کرتے ہیں. تو وہاں پہ آپ ہی کے ساتھیوں کے اوپر کیوں چرس افیون کی جو ہے وہ FIR ڈالی گئی. تو یہ آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ملک اس وقت کس نہج پہ چڑھا ہے اور جو اس وقت ملک کے حالات ہے, چاہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, چاہے نہتے عوام کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہے, وہ سب کے سب ذمہ دار اس وقت PDM کی حکومت ہے اور شہباز شریف اس کے بینیفیشری. اچھا, سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے اس کی اسمبلی کی بات کی. اسمبلی میں ہم ایڈوائزری کمیٹی میں گئے. ایڈوائزری کمیٹی میں یہ طے ہوا تھا کہ عمر ایوب صاحب کو سب سے پہلے ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ہمارے شہداء کے لیے جو ہے وہ فاتحہ خوانی کی جائے. وہ کی, ہماری بات مانی گئی. دوسرا ہم نے یہ کہا کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے کہ 26 نومبر کو ہمارے لوگوں کے اوپر کیوں گولیاں چلائی گئی, وہ سوال پوچھیں گے. وہ بات کرنی تھی تو اس کے بعد کوئی وہ بنتا نہیں تھا ہنگامہ رائی کا. یہ سوال ہم پوچھتے رہیں گے اور یہ سوال اس طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے. انہوں نے بڑا اچھا پاکستان تحریک انصاف کا اور عوام کا مقدمہ لڑا. دوسرا آپ نے کیا سوال کیا؟ ہاں جی, آپ نے FIR کی بات کی. دیکھیں, میرے علاقے سے ساتھ والے علاقے سے جو ہے وہ سردار شفیق لون کا تعلق ہے. وہ شہید ہوئے یہاں پہ 26 تاریخ کو. ان کی لاش نہیں دی جا رہی تھی. جب ہمارے لوگ وہاں پہ جنازہ پڑھنے بھی جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ بھی پولیس ریڈ کر دی تھی. لوگوں کو اس قدر ان کی فیملیز کو ٹارچر کیا ہوا ہے. کہا گیا کہ آپ ایفیڈیوٹ لکھ کے دیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے یا کسی اور طریقے سے, اور ان کی یہاں پہ ڈی چوک میں ان کی شہادت نہیں ہوئی. وہاں پہ فیملی کو جب اس قدر ٹارچر کیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے ہم نے فیملی کے کانسنٹ کے ساتھ اس پولیٹیکل پارٹی ہم نے سپریم کورٹ جانا ہے. پیٹیشن انشاءاللہ ہماری اس کو لیڈ کریں. کچھ دنوں کے بعد آپ کو وہ موقع ملے گا وہ آپ کو کہ ہم اس کو اس پارٹی جو ہے وہ پرسو کریں گے. لیکن لیگل ڈاکومنٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل اسٹینڈنگ کمیٹی فار انٹیریئر کمیٹی کی میٹنگ تھی. اس میں پارلیمنٹ سے اٹھا کے اس کو انٹیریئر منسٹری کے اندر جان بوجھ کے رکھا گیا تاکہ آپ میڈیا تک اس کے ایکسیس نہ ہو. لیکن پھر بھی کچھ میڈیا کے لوگ پہنچ سکیں, میں بھی پہنچ سکی. وہاں پہ ان رائٹنگ میں نے ایجنڈا دیا اور اس میں یہ تمام شہداء کی تفصیل, مسنگ پرسن کی تفصیل, ابڈکشن کی تفصیل, FIR کی تفصیل, اور جو آپ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ, سوشل میڈیا کے ساتھ اور رپورٹرز کے ساتھ جو فیلڈ میں ہو رہا ہے, جو ان کی فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے یا ہمارے شہداء کی فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ ساری تفصیل میں نے انٹیریئر منسٹر سے رائٹنگ پوچھی. وہ ایجنڈا میرا ایکسیپٹ ہو گیا. کل میں نے وہ سوال کیے ہیں. نیکسٹ ہیئرنگ پہ انہوں نے پرومس یہی کیا کہ وہ ہم اس کا جواب دیں گے. پہلا. دوسرا ہے کہ آج میں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ سیم سوال کیا اور ایڈجرنمنٹ میں نے موشن دی. آج اسی کی وجہ سے آج یہ تقریر ہوئی. تو ہم اپنے اس کو لیگلی 2 فورم پہ ہم ایکسرسائز کر چکے ہیں. انشاءاللہ کورٹ کے اندر بھی ود دا فیملی کانسنٹ. ظاہری بات ہے وہ اس وقت انڈر وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آزمائش کے اندر بھی ہے, تکلیف میں بھی ہے, سوگوار بھی ہیں, اور پھر ان کو بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے. تو ان کو ہمیں اکٹھے لاتے میں تھوڑا سا ان کے کانسرٹ کے ساتھ ٹائم لگے گا, لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو یہ سپریم کورٹ میں یا کورٹس کے اندر یہ معاملہ لے کے جاتے ہوئے نظر آئیں گے.